अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में हमने बाबुल मद्दी वल क़स्र जो है वो शुरू किया था, और उसमें मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल और उसके बाद फिर मद्द बदल, और मद्द बदल का कायदा पढ़ने के बाद जो कलिमात उससे मुस्तस्ना थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम इंशाअल्लाह यहाँ से आगे पढ़ेंगे। वअन कुल्लिहिम बिल मद्दी मा क़ब्ल साकिनिन व इंद सुकूनिल वक्फ़ी वल वजहानि उस्सिला। तो पहले इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ने सिर्फ वो कलिमात बयान किए थे जिनमें हरफ मद्दा के बाद सबब मद जो है वो हमजा होता है। अब इमाम शातिबी यहाँ से ऐसे कलिमात बयान कर रहे हैं कि जहाँ पर हरफ मद्दा के बाद सबब मद जो है वो सुकून हो। यानी एक तो सबब मद के बारे में आपको इल्म है, हमजा, सुकून और तशदीद। तो हमजा जब सबब मद होता है तो वो पिछले अशार के अंदर सारा बयान हो चुका है। अब ये है कि अगर सबब मद जो है वो सुकून है। सुकून की दो किस्में होती हैं, या तो सुकून लाजमी होता है या फिर सुकून आरजी होता है। सुकून लाजमी की एक शक्ल तशदीद भी होती है। तो शद जो है वो भी दरअसल दो हरूफ होते हैं, जिनमें से एक साकिन होता है और एक मुतहर्रिक होता है। तो उन दोनों को जब पहले का दूसरे में इदगाम कर देते हैं तो उससे वो हर्फ मुशद्दद बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इमाम शातिबी रहमहुल्लाह सुकून लाजमी जो है उसका हुक्म बयान कर रहे हैं कि वअन कुल्लिहिम, और उन तमाम कुर्रा से बिल मद्दी मद करना साबित है। वअन कुल्लिहिम, और उन तमाम कुर्रा से बिल मद्दी मद के साथ पढ़ा गया है, यानी मद करना साबित है मा क़ब्ल साकिनिन, जब वो साकिन लाजमी से पहले हो। यहाँ सुकून से मुराद सुकून लाजमी है, क्योंकि अगले हिस्से में यानी इसी शेर के दूसरे मिसरा में सुकून आरजी का बयान है, तो यहाँ सुकून लाजमी मुराद है। तो सुकून लाजमी जो है, जैसे वलज़ाल्लीन, अब यहाँ पर भी अगरचे शद है लेकिन ये सुकून लाजमी है। इसी तरह आल आना, तो आल आना के अंदर भी सुकून लाजमी है, यानी ऐसा सुकून जो हमेशा कायम रहे। सुकून आरजी जो होता है वो हमेशा कायम नहीं रहता है, क्योंकि वो उमूमन वक्फन हासिल होता है और जब वसल किया जाए तो वो सुकून ख़त्म हो जाता है। तो हर वो जगह जहाँ पर सुकून जो है वो सुकून लाजमी होगा, वहाँ पर तमाम कुर्रा जो हैं वो मद करेंगे, और इस मद से मुराद तूल है। इस मद से मुराद तूल है। बाज़ किराआत ऐसी भी हैं जिनके अंदर सुकून लाजमी मौजूद है, अगरचे वो रिवायत हफ्स में सुकून लाजमी नहीं बनता। जैसे इमाम बज़्ज़ी जो हैं बहुत सारी ताआत जो हैं उनके अंदर ता को मुशद्दद पढ़ते हैं, जैसे वला तावनु, तो ये भी सुकून लाजमी ही बन जाता है। तो ये तमाम की तमाम शक्लें जो हैं। इसी तरह इमाम हमजा की किरात व सफ़ा, तो इस तरह के जो दीगर किराआत के अंदर मसाइल हैं हफ्स के अलावा वहाँ भी। तो ऐसे मकामात पर
तमाम कुर्राए कराम जो हैं वो मद करेंगे, और जो मखसूस कलिमात बाज मखसूस कुर्रा के लिए हैं वो भी ऐसे मकामात पर मद करेंगे। आगे है व इंदा सुकून वक्फी, और सुकून वक्फी के वक़्त, सुकून वक्फी यानी ऐसा सुकून जो वक्फ करने की वजह से हासिल हो जाए, जैसे मद अर्ज वक्फी जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या है, वजहान उस सिला, उसमें दो वजहें जो हैं वो असल करार दी गई हैं। तो दो वजहों से मुराद तूल और तवस्सुत है। दो वजहें जो असल करार दी गई हैं वो तूल और तवस्सुत है। तो वजहान उस सिला से इस बात की तरफ इशारा होता है कि एक तीसरी वजह भी है जो कि जायज़ है, यानी वो असल अगर उसको करार नहीं दिया गया लेकिन वो जायज़ ज़रूर है। तो मद आरज वक्फी के अंदर गोया के तीनों वजूह होंगी। वजहान उस सिला, दो वजह तो असल करार दे दी गई हैं और एक वजह जो है वो गैर असल है लेकिन वो जायज़ है। तो इसका मतलब है कि तीनों वजह उसमें भी होंगी। तो ये मद आरज वक्फी है, जैसे अल आलमीन और रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन, जहां भी मद आरज वक्फी हो रही है वहां पर ये तीनों वजूह जो हैं वो होंगी और तमाम कुर्रा के लिए होंगी। मद आरज वक्फी में सबसे पहले तूल, फिर तवस्सुत और फिर कसर होगा। इसी तरह शारहीन ने ये बात भी लिखी है कि इमाम सूसी राहिमहुल्लाह जब किसी जगह पर इदगाम करते हैं और वहां भी सुकून आरजी पैदा हो जाता है तो वहां भी तीनों वजूह जायज़ हैं, जैसे कौल लहुम और रहीम मलिकी। तो इस तरह के मकामात पर भी सुकून जो है वो पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी तीनों वजह होंगी, तूल तवस्सुत और कसर। उसके बाद इमाम शातिबी फरमाते हैं वमुद्दलहु इंदल फवातिह मुशबिअन, और मुद्दलहु मद कर, लहू उस साकिन के लिए, इंदल फवातिह जो के हरूफ मुक़त्ताआत में आ जाए, मुशबिअन इशबा करते हुए, यानी उस साकिन की वजह से तुम मद कर हरूफ मुक़त्ताआत में इशबा करते हुए। तो यहाँ साकिन से मुराद वही सुकून लाजमी है, क्योंकि हरूफ मुक़त्ताआत के अंदर जो सुकून होता है वो भी लाजमी होता है, जैसे स्वाद, लाम, मीम। तो मुद्दा और मद की गई है लहू उस साकिन की वजह से। ये जो लहू की जमीर है ये किसी कारी की तरफ नहीं लौट रही बल्कि ये उस साकिन की तरफ लौट रही है। व मुद्दा लहू, और उस साकिन की वजह से मद की गई है इंदल फवातिह हरूफ मुक़त्ताआत में मुशबिअन इशबा करते हुए। तो मुश इशबा से मुराद लंबी मद है। तो जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत, क्योंकि हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं उनमें से बाद हरूफ मुक़त्ताआत ऐसे हैं जो से हरफी हैं, यानी तीन हरफ हैं, जैसे लाम, मीम। अब ये हरूफ ऐसे हैं कि इनमें हरफ मद्दा भी मौजूद है, जैसे लाम अगर पढ़ें तो लाम अलिफ ला हरफ मद्दा भी मौजूद है, और उसके बाद मीम साकिन भी मौजूद है, यानी महल्ले मद भी मौजूद है और सबब मद भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी मद होगी। मीम, काफ, स्वाद, नून, ये सारे हुरूफ मुक़त्ताआत। हाँ अलबत्ता इसमें एक बात ज़हन में रखें कि अगर कोई हरफ मुक़त्ताआत में से कोई हरफ किसी वजह से मुतहर्रिक हो जाए तो फिर वहाँ पर तमाम कुर्रा के लिए दो वजह हैं, जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाह, ये तो तमाम कुर्रा के लिए, और वर्ष के लिए अलिफ लाम मीम हसिबन नास। तो यहाँ पे दो वजह होगी, एक तो असल का एतबार करते हुए तूल होगा और दूसरा आर्जी हरकत का एतबार करते हुए कसर होगा। फिर आगे है वफ़ी आइन, और आइन में, यानी हुरूफ मुक़त्ताआत में से जो हरफ आइन है
جیسے عین سین قاف، تو سورہ مریم اور سورہ شورا کے شروع میں حامیم عین سین قاف، تو عین کے اندر جو ہے الوجہانی، اس میں دو وجہ ہیں، والطول فضیلہ، اور ان دونوں میں سے طول کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو عین کے اندر جو دونوں وجہ ہیں، وجہان سے مراد یہاں طول اور توسط ہے، اور طول کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو گویا کہ حامیم عین سین قاف یا قاف ہا یا عین صاد، جہاں بھی عین جو ہے، اب یہ عین جو ہے یہ حرف مدہ نہیں ہے، یہ حرف لین ہے، کیونکہ یا ساکن ما قبل فتح ہے عین کے اندر۔ تو اگر حرف مدہ ہوتا تو اس کا حکم جو ہے وہ جیسے لام میم وہ گزر چکا ہے، وہاں پر صرف اشباع ہے، طول ہے۔ تو یہاں پر عین کے اندر چونکہ حرف لین کے بعد سکون ہے، عین صاد، تو اس لیے یہاں پر دو وجہ ہیں، طول اور توسط، اور ان میں سے بھی طول جو ہے وہ افضل ہے، لیکن دونوں وجہ ہی جائز ہے۔ آگے امام شاطبی فرماتے ہیں کہ بعض حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جن کے اندر محل مد تو موجود ہے لیکن سبب مد موجود نہیں ہے، یا بعض ایسے ہیں جن کے اندر محل مد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وفی نحوی طٰہٰ، اور طٰہٰ جیسے کلمات میں، حروف مقطعات میں۔ اب دیکھیں طٰہٰ، یہ ایسے ہیں کہ یہاں پر حرف مدہ تو موجود ہے لیکن ان کے بعد سبب مد کوئی نہیں ہے، تو سبب مد نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ الف ہے اور مد طبی بن رہی ہے، یہاں پر صرف کسر ہی ہوگا۔ وفی نحوی طٰہٰ، اور طٰہٰ جیسے کلمات میں القصر، کسر ہے، اذ لیس ساکن، کیونکہ یہاں کوئی ساکن نہیں ہے، اذ لیس ساکن، یہاں پہ کوئی ساکن نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بعد حرف مدہ کے بعد محل مدہ کے بعد سبب مد ساکن موجود نہیں ہے۔ اور ایک حرف ایسا ہے کہ جس میں محل مد ہی نہیں ہے، وما فی الف من حرف مد، اور نہیں ہے الف میں کوئی حرف مدہ، فیمتلا، کہ وہاں پر مد کی جائے۔ تو الف میں حرف مدہ ہی نہیں ہے، جبکہ طا، ہا یا اس طرح کے جو دو حرفی حروف مقطعات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ حرف مدہ تو موجود ہے لیکن سبب مد موجود نہیں ہے، لہذا ان کے اندر کسر ہوگی، اور الف جو ہے اس میں کسر بھی نہیں ہوگا، بس ویسے ہی پڑھا جائے گا الف الف۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمہ اللہ ایک کلمہ بیان کرتے ہیں، اصول بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن تَسْكُنِ الْيَاءَ بَيْنَ فَتْحٍ وَحَمْزَةٍ بِكَلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَ بِطُولٍ وَقَصْرٍ وَصْلُ وَرْشٍ وَوَقْفُهُ۔ یہاں پہ جو ہم مد لین کرتے ہیں امام ورش کے لیے، اس کا اصول جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن تَسْكُنِ الْيَاءَ، اگر یا ساکن ہو، بین فتح و حمزۃ، فتح اور حمزہ کے درمیان، بکلمت ایک کلمہ میں، او واون یا واو ساکن موجود ہو، یعنی یا ساکن موجود ہو جیسے شیئن، یا واو ساکن موجود ہو جیسے سوءۃ اخی یا ظن السوء۔ تو ایک کلمہ میں واو ساکن یا ساکن فتحہ اور حمزہ کے درمیان، یعنی یا سے پہلے یا واو سے پہلے فتحہ ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، جیسے شیئن یا شیئن، سوءۃ، دونوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہے، فوجہان جملہ، دو وجہیں جو ہیں وہ خوبصورت قرار دی گئی ہیں، بطول و قصر، طول کے ساتھ اور قصر کے ساتھ۔ تو یہاں قصر سے مراد جو ہے قصر اصطلاحی نہیں بلکہ عدم طول مراد ہے، یعنی طول کے مقابلے میں کم مد، تھوڑی مد۔ تو یہاں قصر سے مراد توسط ہے، تو توسط جو ہوتا ہے وہ طول کے مقابلے میں قصر ہی ہوتا ہے، کیونکہ طول کے اندر آپ 6 حرکت اگر مد کر رہے ہیں تو توسط کے اندر 4 حرکت ہوگی، تو قصر گویا کہ طول کی نسبت کم ہے۔ تو یہاں قصر اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر
कसर से मुराद अदम तूल है, यानी तूल से कम मद। फवजहानी जुम्मिला, तो दो वजह जो है वो खूबसूरत करार दी गई हैं, बेतूल व कसरिन, तूल के साथ और कसर यानी तवसुत के साथ। वस्ल वर्शिन व वक्फुहु, इमाम वर्श के लिए वसलन भी और वक्फन भी। तो इमाम वर्श जो हैं इन कलिमात में शैअन, शैउन का हैअत तय, या इस तरह के जितने भी कलिमात हैं इन कलिमात में इमाम वर्श जो हैं दो वजह करते हैं। लेकिन आगे फरमाते हैं वाइंदा सुकून वक्फी, और सुकून वक्फी के पास लिलकुल्ली उमिला, तमाम कुर्रा के लिए इसी बात पर अमल किया गया है, यानी तमाम कुर्रा जो है वो तूल और तवसत करेंगे। यानी जब भी मद्द आरज लीन होगी तो वहां पर तमाम कुर्रा तवसत और तूल करेंगे, और अगर बाद में हमजा भी आ जाए तो फिर इमाम वर्श जो हैं वो तूल और तवसत करते हैं। आगे जो है मद्द आरज लीन का चूंकि ये हुक्म चल रहा है कि वाइंदा सुकून वक्फी, और सुकून वक्फी के वक़्त लिल कुल्ली उमिला, तमाम कुर्रा के लिए अमल किया गया है, यानी तूल और तवसत पर। लेकिन बाकी कुर्रा के लिए एक तीसरी वजह भी मौजूद है, वो क्या है, वानहुम सुकूत मद्दी फीही, और उन कुर्रा से सुकूत मद भी इसमें है, यानी सुकूत मद अदम मद, अदम मद से मुराद कसर। व वर्शहुम, और इमाम वर्श जो हैं युवाफिकुहुम, ये इन कुर्रा की मुवाफकत करते हैं। किस चीज में मुवाफकत करते हैं, कसर में। फी हैसु, ऐसी जगह में, ला हमजा मुदखला, जहां हमजा ना दाखिल किया गया हो। तो गोया कि हमारे सामने ये बात आई कि मद्दे आरज लीन के अंदर वर्श और तमाम कुर्रा जो हैं तीन वजह करेंगे, तूल, तवसुत और कसर। लेकिन इमाम वर्श जो हैं जब मद्दे आरज लीन ऐसी हो कि उसके आखिर में हमजा मौजूद हो तो इमाम वर्श वहां पे सिर्फ दो वजह करेंगे, तूल और तवसुत, जबकि बाकी कुर्रा जो हैं वो वहां भी तीनों वजूह करेंगे, तूल, तवसुत और कसर। आगे कलमा है सौआत। तो लफ्ज सौआत जो है इसकी वाव में कुर्रा के दो मज़ाहिब पाए जाते हैं। एक मज़हब तो यह है कि सौआत की वाव को भी मद्दे लीन ही शुमार किया जाए, और इसके अंदर भी वैसे ही दो वजह पड़ी जाए जिस तरह के शैअन में या सौअत आखी में है। जबकि एक मज़हब इसमें यह भी है कि ये जो मद्दे लीन है इसमें सिर्फ कसर ही किया जाएगा। तो ये दोनों मज़हब इसमें मौजूद हैं। वफ़ी वावी सौआती खिलाफुल वर्शिहिम, और सौआत की वाव में वर्श के लिए खिलाफ है, इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ मैंने आपको बयान कर दिया। एक मज़हब ये है कि इसको मद्दे लीन शुमार करेंगे और इमाम वर्श तूल और तवस्सुत करेंगे, जबकि दूसरा मज़हब ये है कि इसको मद्दे लीन शुमार नहीं किया जाएगा, लिहाजा सऊ की जो वाव है इसके अंदर सिर्फ कसर ही होगा। अब अगर सऊ की जो वाव है इसको मद्दे लीन शुमार ना किया जाए तो सऊ आत, आत क्या, आत में मद्दे बदल है। तो जब आप यहाँ पे सऊ में कसर करेंगे तो आत के अंदर तीनों वजूह जायज होंगी, यानी सऊ में कसर के साथ दोनों मज़ाहिब को अगर इकट्ठा किया जाए तो सऊ में कसर के साथ आगे तीनों वजूह जो है वो जायज होंगी, क्योंकि इस सूरत में आपने इसको मद्दे लीन शुमार ही नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसमें तवस्सुत कर देते हैं तो फिर ये मद्दे लीन बन जाएगी। तो जब ये मद्दे लीन बनेगी तो मद्दे लीन के तवस्सुत के साथ मद्दे बदल में सिर्फ तवस्सुत होता है, बल्कि आम कायदा यहाँ पर नहीं लागू होगा, तवस्सुत के साथ आगे सिर्फ तवस्सुत ही होगा और तूल के साथ जो है आगे सिर्फ तूल ही होगा। ये गोया के पांच वजूह जो है वो यहाँ पर फिर जायज होंगी। उसके बाद आगे कलमा है वअन कुल्लिल मौऊदतु उक़सुर व मौइला, वअन कुल्लिन, और तमाम नाकिलीन ने, वर्ष ने, वअन कुल्लिन, और तमाम नाकिलीन से
الموعودہ میں کسر کریں آپ اور موئلہ میں بھی کسر کریں، یعنی الموعودہ جو کلمہ ہے اس کے اندر موعو یہاں پہ مد لین نہیں ہے، اس میں کسر پڑیں گے۔ اسی طرح موئلہ من دون ہی موئلہ سورہ کہف میں، اس میں بھی صرف کسر ہی پڑیں گے۔ یہ دو کلمات جو ہیں یہ مد لین کے اصول سے مستثنا ہیں، ان کے اندر توسط اور طول یا طول اور توسط جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے باب الحمزتین من کلمہ، ایک کلمہ میں دو حمزوں کا بیان۔ باب الحمزتین من کلمہ، ایک کلمہ میں دو حمزوں کا بیان۔ تو جب ایک کلمہ کے اندر دو حمزہ آ جائیں تو پہلا حمزہ تو ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے اور کبھی مضموم ہوتا ہے۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کے دو سیکشن بنائے ہیں۔ پہلے سیکشن میں، یا آپ کہہ لیں کہ پہلے دو شعروں کے اندر، امام شاطبی رحمہ اللہ نے تسہیل اور تحقیق کا حکم بیان کیا ہے کہ حمزہ کے اندر تسہیل کون کرے گا اور تحقیق کون کرے گا یا ابدال کون کرے گا، پہلے دو شعروں کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر آگے چند ایک شعر چھوڑ کر، یعنی اسی باب کا 14 نمبر شعر جس میں ہے وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْقَصْرِ حُجَّةٌ بِهَا لُزْ، اس میں جا کر پھر امام شاطبی رحمہ اللہ نے ادخال اور عدم ادخال کا حکم بیان کر دیا ہے۔ تو مفتوح اور مقصور کا حکم جو ہے وہ 14 نمبر شعر کے اندر ہے، جبکہ مضموم کا حکم جو ہے وہ 18 نمبر شعر کے اندر ہے۔ تو یہ جو آپ نے مختارات پڑھی تھی اس کے اندر آپ نے یہ 4 شعر ہی پڑھے ہوں گے، اس باب کے باقی اشعار جو ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو قراءات نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس باب کے پہلے 2 شعر پڑھے جائیں، اس کے بعد شعر نمبر 14 پڑھا جائے، پھر 18 نمبر پڑھا جائے۔ تو یہاں سے ایک اصولی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد تحقیق و تسہیل میں ان اصولوں سے ہٹ کر جو کلمات ہیں جن کے اندر اختلاف اس اصول سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے یا قرہ کچھ آگے پیچھے ہے، تو وہ پھر الگ جو ہے مستثنا انداز میں یا جزیات کے انداز میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہم پہلے پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَتَسْهِيلُ أُخْرَى حَمْزَتَيْنِ بِكِلْمَةٍ، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حمزہ تو ہمیشہ مفتوح ہی مفتوح ہوگا اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں ہو سکتا ہے، جیسے انذرتہم، انا، انزلا۔ دوسرا حمزہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں حمزے چونکہ ایک کلمہ میں ہیں، تو وَتَسْهِيلُ أُخْرَى، اور دوسرے کلمہ میں تسہیل کی ہے، دوسرے حمزہ میں تسہیل کی ہے، جیسے انذرتہم میں دوسرا حمزہ ہے، انا میں دوسرا حمزہ ہے، انزلا میں دوسرا حمزہ ہے۔ وَتَسْهِيلُ أُخْرَى حَمْزَتَيْنِ بِكِلْمَةٍ، ایک کلمہ میں دونوں حمزوں میں سے دوسرے حمزہ میں تسہیل کی ہے سما، اہل سما نے۔ تو اہل سما سے مراد نافع، مکی اور بصری، یعنی پہلے تینوں قراء ہیں۔ یہ ایک بڑا اصول ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وَبِذَاتِ الْفَتْحِ، اور اگر فتح والا حمزہ ہو، یعنی دوسرا حمزہ مفتوح ہو، جیسے انذرتہم، تو اس میں خلف کے ساتھ تسہیل کی ہے لتجملا، امام ہشام نے۔ یہ جو لتجملا لام جو ہے یہ رمز ہے، تو امام ہشام گویا کہ صرف مفتوح کے اندر 2 وجہ کریں گے، تسہیل بھی کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے۔ اور مفتوح کے اندر ایک دوسرا مسئلہ ورش کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وقل الفن، اور تو کہے الف سے، ان اہل مصر تبدلت، کہ اہل مصر سے یہ حمزہ جو ہے بدلا ہوا ہے، یعنی تو یہ کہے کہ اہل مصر کے نزدیک یہ حمزہ الف سے بدلا ہوا ہے جب مفتوح ہو۔ کس کے لیے؟ لورشد، امام ورش کے لیے۔ وفی بغداد یروى مسحلہ، اور بغداد میں وہ تسہیل کے ساتھ ہی روایت کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں شعروں کے اندر تسہیل اور تحقیق کے پورے مسائل جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ حمزہ دونوں حمزہ مفتوح ہوں یا دوسرا حمزہ مقصور ہو یا دوسرا حمزہ مضموم ہو، تینوں شکلوں میں اہل سماع جو ہیں دوسرے حمزہ کے اندر تسہیل کریں گے۔ امام ورش جو ہیں وہ صرف مفتوح کے اندر یہ کرتے ہیں کہ وہ تسہیل کے ساتھ ساتھ ابدال بھی کرتے ہیں، جو اہل مصر سے منقول ہے، اور ان کی تسہیل جو ہے وہ اہل بغداد سے منقول ہے۔ تو امام ورش کے لیے یہ دونوں وجوہ ہی پڑھی جاتی ہیں، عملاً ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اور امام ہشام جو ہیں وہ بھی مفتوح حمزہ جو ہے، جب دوسرا حمزہ مفتوح ہو جیسے انذرتہم، تو اس میں امام ہشام جو ہیں وہ خلف کے ساتھ تسہیل کرتے ہیں، یعنی تحقیق بھی کرتے ہیں اور تسہیل بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد 14 نمبر شعر پہ چلے جائیں، اس کو ذرا سمجھیں، جس میں ادخال اور عدم ادخال کا حکم ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بِهَا لُزْ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفٌ لَهُ بِلَا، اور تیرا ادخال الف کرنا قبل الفتح حمزہ مفتوح سے پہلے، والکسری اور حمزہ مکسور سے پہلے، کس کے لیے؟ حجۃ بہا لز، بصری، قالون اور ہشام کے لیے ہے، یعنی کہ حمزہ مفتوح سے پہلے اور حمزہ مکسور سے پہلے بصری، ہشام اور قالون ادخال الف بھی کریں گے۔ وقبل الکسری، اور کسرہ حمزہ مکسور سے پہلے، خلف خلف ہے لہو امام ہشام کے لیے، یعنی کہ مفتوح میں ان کا خلف نہیں ہے، لیکن مفتوح میں ان کا خلف جو ہے وہ تحقیق اور تسہیل کے اندر موجود ہے، اور مکسور کے اندر ان کا خلف جو ہے وہ ادخال اور عدم ادخال میں ہے، تحقیق اور تسہیل میں نہیں ہے، وہاں پہ وہ صرف تحقیق ہی کرتے ہیں، تسہیل نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے 18 نمبر شعر ہے وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّى حَبِيبُهُ، کہ حمزہ مضموم سے پہلے ادخال الف کیا ہے ہشام نے اور بصری نے خلف کے ساتھ، اور برن قالون نے بغیر خلف کے، وَجَاءَ لِيَفْصِلَ، اور یہ چیز آئی ہے کہ آپ اس کی تفصیل کو پڑھیں۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے دونوں اشعار اور ان اشعار کو سامنے رکھ کر دونوں حمزہ جب مفتوح ہوں ان کی قراءت نکالنی ہے، پھر جب دونوں مقصور ہوں دوسرا مقصور ہو ان کی قراءت نکالنی ہے، پھر جب دوسرا مضموم ہو ان کی قراءت نکالنی۔ اب دیکھیں لفظ انذرتہم، ہم اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں، تو یہ دونوں حمزہ مفتوح ہیں، تو اس میں اہل سماع جو ہیں وہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، اور امام ہشام جو ہیں وہ تسہیل اور تحقیق دونوں کریں گے، اور ورش جو ہیں وہ ایک وجہ ابدال بھی کریں گے۔ اب اہل سماع تسہیل کرنے والوں میں سے دیکھنا ہے کہ ادخال کون کون کرتا ہے، تو تسہیل کرنے والوں میں سے بصری اور قالون جو ہیں یہ ادخال کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام قالون اور امام ابو عمر بصری جو ہیں یہ تسہیل مع الادخال کریں گے، اور ہشام جو ہیں وہ ایک وجہ میں تسہیل مع الادخال کریں گے، کیونکہ ہشام نے یہاں ادخال تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیچھے تحقیق اور تسہیل کے اندر ان کی دونوں وجہ ہیں، وہ تسہیل مع الادخال قالون بصری کے ساتھ بھی کریں گے، اور دوسری ان کی وجہ جو ہے وہ تحقیق مع الادخال بھی ہوگی، تحقیق مع الادخال۔ تو اہل سماع میں سے قالون اور بصری تو تسہیل مع الادخال کر گئے، باقی دو بچ گئے ورش اور مکی۔ تو ورش اور مکی جو ہیں وہ تسہیل تو کرتے ہیں لیکن وہ ادخال نہیں کرتے ہیں، لہذا ورش اور مکی کے لیے آپ کہیں کہ وہ تسہیل بدون ادخال، بلا ادخال، تسہیل بدون ادخال پڑھیں گے، اور ورش کی ایک وجہ ابدال کی بھی ہوگی، ورش کی ایک وجہ ابدال کی بھی ہوگی، اور باقی تمام کے تمام قراء جو ہیں وہ تحقیق بلا ادخال کریں گے، باقی تمام قراء جو ہیں جن میں ابن ذکوان ہیں اور کوفیون ہیں وہ تحقیق بلا ادخال کریں گے، یعنی ان کا اوپر تسہیل والوں میں پہلے دو اشعار میں تسہیل والوں میں بھی ان کا نام نہیں ہے، اور 14ویں شعر میں ادخال میں بھی ان کا نام نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی ضد تحقیق بلا ادخال کریں گے۔ یہ تو قراءات اس وقت ہوں گی جب دوسرا حمزہ مفتوح ہو، اور اگر دوسرا حمزہ مکسور ہے تو پھر اس میں امام ہشام کا کوئی خلف نہیں ہے، یعنی وہاں پر امام ہشام صرف تحقیق ہی کرتے ہیں،
پہلے شعر کے مطابق، اور امام ورش کا ابدال بھی نہیں ہے، صرف اہل سما کی تسہیل ہے، بس صرف تسہیل جو ہے وہ اہل سما کی ہے۔ لیکن ادخال کے باب میں جا کر امام بصری اور امام یعقوب ومدّ کا قبل الفتح والقصر حجۃ بہا لز، امام بصری اور امام قالون جو ہیں وہ صرف ادخال کرتے ہیں، جبکہ امام ہشام جو ہیں وہ خلف کے ساتھ ادخال کرتے ہیں، یعنی ان کا ادخال بھی ہوگا اور عدم ادخال بھی ہوگا۔ اب ہم اگر تسہیل والوں کو دیکھیں، یعنی اہل سما کو دیکھیں، تو اہل سما میں سے قالون اور بصری یہ ادھر ادخال بھی کریں گے اور ادھر تسہیل بھی کریں گے، تو گویا کہ قالون اور بصری کی قرات ہوگی تسہیل مع الادخال، تسہیل مع الادخال، جبکہ اہل سما میں سے ورش اور مکی جو ہیں وہ تسہیل تو کریں گے لیکن ادخال نہیں کریں گے، تو ان کی قرات ہو جائے گی تسہیل بدون ادخال، تسہیل بدون ادخال۔ پھر آگے ہشام ہے، تو ہشام جو ہے یہاں مقصور والے میں صرف تحقیق کرتے ہیں، لیکن ادھر ادخال میں ان کا اختلاف ہے، تو ایک وجہ ان کی ہوگی تحقیق بالادخال، تحقیق بالادخال، اور دوسری وجہ ان کی ہوگی تحقیق بدون ادخال جو باقی قراء کی بھی ہے، تو اس دوسری وجہ میں وہ ابن ذکوان کے ساتھ اور کوفیون کے ساتھ تحقیق بدون ادخال کریں گے۔ تو یہ وجوہ تھی جب دوسرا حمزہ مقصور ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس میں تسہیل کرنے والوں میں صرف اہل سما ہے، نافع مکی اور بصری ہیں، جبکہ ادخال کرنے والوں کا تذکرہ جو ہے وہ 18 نمبر شعر میں موجود ہے۔ تو ادخال کرنے والوں کا تذکرہ ہے وَمَدُّ کا قبل الضم لبا حبیبہ بخلفہما، کہ ضمہ سے پہلے ادخال کیا ہے لبا حبیبہ بصری اور ہشام نے خلف کے ساتھ، اور برن قالون نے بغیر خلف کے، تو گویا کہ ہشام اور بصری ایک وجہ میں ادخال کریں گے اور ایک وجہ میں ادخال نہیں کریں گے، لیکن قالون صرف ادخال کرتے ہیں۔ اب پیچھے جو اہل سما گزرے ہیں ان میں سے یہاں پر بصری اور قالون کا تذکرہ ہے، تو بصری اور قالون جو ہیں وہ یہاں پر تسہیل اور ادخال کریں گے، جس میں بصری کی ایک وجہ ہوگی اور قالون کی تو ایک ہی وجہ ہے، بصری کی ایک دوسری وجہ بھی ہے اور وہ ہے بدون ادخال، تو بصری کی دوسری وجہ جو ہے وہ ہوگی تسہیل بدون ادخال، اور اس وجہ میں اس کے ساتھ ورش اور مکی بھی شامل ہو جائیں گے۔ باقی رہا مسئلہ ہشام کا، تو ہشام تو چونکہ پیچھے تسہیل کرتے ہی نہیں ہے، تحقیق ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ادخال اور عدم ادخال دونوں کرتے ہیں، تو امام ہشام کی ایک وجہ جو ہے وہ تحقیق مع الادخال ہوگی، اور جو دوسری وجہ ہے وہ تحقیق بدون ادخال ہوگی، تحقیق بدون ادخال۔ تو یہ موٹے سے اصول سب کلمات میں سامنے آ گئے کہ جب پہلا حمزہ تو مفتوح ہی ہوگا، جب دوسرا بھی مفتوح ہو تو اس میں یہ اختلاف ہے، جب دوسرا مقصور ہو تو اس میں یہ اختلاف ہے، اور دوسرا مضموم ہو تو اس میں یہ اختلاف ہے۔ اب باقی جتنے کلمات جو ہیں اس باب کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جزیات ہیں اور ان اصولوں سے ہٹ کر ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں کے اندر فروش، اب ہم ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ جی تیسرا شعر جو ہے اس باب کا وہ یہ ہے کہ وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتْ صُحْبَةٌ أَعَاجَمِيٌّ وَالْأُولَى أَسْكِتَنَّ لِتَسْهُلَا، لفظ اعاجمی جو ہے وَحَقَّقَهَا، اور اس کو تحقیق سے پڑھا ہے، یعنی حمزہ ثانیہ مفتوحہ کو تحقیق سے پڑھا ہے، فی فصلت سورہ فصلت میں، اور وہ کلمہ کیا ہے اعاجمی، صحبہ، شعبہ حمزہ اور کسائی نے، تو اب یہ کلمہ جو ہے اعاجمی اس میں دو حمزوں سے پڑھا ہے اور تحقیق سے پڑھا ہے شعبہ حمزہ اور کسائی نے۔ وَالْأُولَى أَسْكِتَنَّ لِتَسْهُلَا، اور پہلے حمزہ کو گرا دیا ہے لِتَسْهُلَا، لام جو ہے یہ رمز ہے ہشام کی، امام ہشام نے۔ تو یہ ایک کلمہ جو ہے، یہ جو ہم نے اصول پڑھے ہیں اس کی قراءات اگرچہ دونوں حمزتین مفتوحتین فی کلمہ ہیں، لیکن ان کی قراءات
उन उसूलों से ज़रा हट कर हैं। वो कैसे हैं कि इमाम हिशाम तो पहले हमजा को वैसे ही गिरा देंगे, गोया कि वो हमजा एक ही पढ़ेंगे, आजमीयुन, एक ही हमजा पढ़ेंगे। जबकि जो दो हमजा पढ़ते हैं, दोनों हमजा पढ़ने वालों में से शोबा हमजा किसाई जो है वो दूसरे हमजा को तहकीक से पढ़ते हैं, शोबा हमजा और किसाई। और बाकी सारे के सारे कुर्रा जो हैं वो दूसरे हमजा को तसहील से पढ़ेंगे, दूसरे हमजा को तसहील से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे कलमा है अज़हबतुम, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, सूरह अहकाफ में। अज़हबतुम सूरह अहकाफ के अंदर जो है ये एक हमजा के साथ है, और जब इसमें एक हमजा होगा तो हमजा तैन का इख्तिलाफ इसमें नहीं होगा। लेकिन बाज़ कुर्रा जो है वो इसको दो हमजों से पढ़ते हैं, और जब वो दो हमजों से पढ़ेंगे तो फिर वो अपने उसूल के मुताबिक जो है हमजा में तसहील और इदखाल जो है उसके ऊपर अमल करेंगे। इमाम शातिबी कहते हैं वह हमजा तो अज़हबतुम फिल अहकाफी, और अज़हबतुम जो सूरह अहकाफ में है उसका हमजा जो है शुफ़िअत, उसको डबल किया गया है बि उखरा, एक दूसरे हमजा के साथ। किसके लिए? कामा दामत, कामा शामी के लिए, और दामत इमाम मक्की के लिए, इब्न कसीर मक्की के लिए। विसालन, ये ऐसे ही पहुंची है, मुवस्सला, और ये किरात पहुंचाई गई है। अब ये दो हमजे बन जाएंगे अज़हबतुम। तो मक्की जो है, इमाम मक्की, जब दो हमजे होते हैं जिस तरह पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो तसहील बेदून इदखाल पढ़ते हैं। इमाम मक्की जो है वो तसहील बेदून इदखाल, यानी तसहील तो करेंगे और लेकिन इदखाल नहीं करेंगे, जैसे आनजाता में उनका है। बाकी जो इमाम शामी हैं उनके दो शागिर्द हैं, हिशाम और इब्ने ज़कवान। तो हिशाम के बारे में हमने पढ़ा था अनजाता में कि वो तहकीक और तसहील माल इदखाल दो वजह पढ़ते हैं, यानी इदखाल में तो एक ही वजह है उनकी, और तहकीक को तसहील दो वजह है, लिहाजा वो तहकीक और तसहील दोनों वजह करेंगे। और जो दूसरे रावी इब्ने ज़कवान हैं वो तहकीक बिला इदखाल पढ़ेंगे। तो अज़हब तुम में दो हमजे सिर्फ मक्की और शामी ने पढ़े हैं। तो मक्की भी अपने उसूल के मुताबिक, और शामी के दोनों शागिर्द जो हैं हिशाम और इब्ने ज़कवान वो भी अपने उसूल के मुताबिक जो है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे कलमा है वफ़ी नूना, और सूरह नून में, नून वाल कलम, सूरह यानी कलम, इसमें लफ्ज है अनकाना, अनकाना ज़ा मालिन व बनीन, अनकाना। तो अनकाना में सूरह नून में जो है शफ़ा हमज़तुन व शुअबतु ऐज़न व दिमश्की मुसाहिला, उसमें दूसरा हमजा पड़ा है इमाम हमजा ने, इमाम शोबा ने, ऐज़न भी, व दिमश्की मुसाहिला, और इमाम शामी ने उसमें तसहील की है। दमश्की से मुराद इमाम इब्ने आमर शामी है। तो गोया के दो हमजा पढ़ने वाले तीन कुर्रा हैं। एक तो इमाम हमजा है, तो जब इमाम हमजा इसमें दो हमजे पढ़ेंगे, अनकाना इसको पढ़ेंगे, तो ये अपने उसूल के मुताबिक तहकीक बिला तसहील बिला इदखाल पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम हमजा जो है वो तसहील नहीं करते हैं। और इमाम शोबा जो है वो भी इमाम हमजा के साथ ही हैं, वो भी तहकीक बिला इदखाल पढ़ेंगे। बाकी इमाम इब्ने अमर शामी जो हैं वो इसमें तसहील करते हैं। तो हिशाम तसहील, अब इसमें हिशाम की जो है ना दो वजह नहीं होंगी, तसहील और तहकीक, सिर्फ तसहील होगी बस।
تو امام ہشام جو ہیں وہ آگے ادخال بھی چونکہ کرتے ہیں، لہذا ہشام کی قرات ہو جائے گی تسہیل مع ادخال، اور ابن ذکوان کی تسہیل قرات ہو جائے گی تسہیل بدون ادخال۔ آگے ایک کلمہ ہے وفی آل عمران عن ابن کثیرہم، اور سورہ آل عمران میں امام ابن کثیر سے یشفعو ڈبل کیا گیا ہے حمزہ ان یؤتا کے لفظ میں، الا یہاں تک کہ ما تسہلا وہ حمزہ تسہیل والا ہو گیا ہے۔ تو امام ابن کثیر تسہیل تو کرتے ہی ہیں، تو چونکہ لفظ سارے کے سارے قراء اس کو این یؤتا پڑھتے ہیں ایک حمزہ کے ساتھ، لیکن امام ابن کثیر جو ہے وہ اس کو دو حمزوں سے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں این یؤتا، این یؤتا احد مثل ما اوتیتم جو لفظ ہے۔ تو این یؤتا جو سورہ آل عمران میں ہے اور کسی جگہ نہیں، صرف سورہ آل عمران کی قید سے باقی کلمات مستثنا ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر اس کو پڑھیں گے این یؤتا، تو جب انہوں نے حمزہ کو ڈبل کیا تو ان کا اصول ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل سماع میں یہ تسہیل کرتے ہیں اور ادخال والوں میں یہ شامل نہیں ہے، لہذا یہ اس کو پڑھیں گے تسہیل بلا ادخال، تسہیل بغیر ادخال جو ہے اس کو پڑھیں گے این یؤتا۔ اس کے بعد پھر چند ایک کلمات ہیں جو تین مختلف صورتوں کے اندر آتے ہیں، وہ ہے وَطَٰهَ وَفِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ بِهَا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں آمنتم جو لفظ ہے، لِلْكُلِّ ثالثاً ابدلا، تمام قراء کے لیے اس کے تیسرے حمزہ کو ابدلا بدل دے، یعنی ابدال سے پڑھ۔ تو یہ آمنتم جو کلمہ ہے نا، یہ اصل میں تھا آمنتم، آمنتم، یعنی تین حمزے تھے، امنتم، پہلا حمزہ مفتوح، دوسرا حمزہ مفتوح اور تیسرا حمزہ ساکن۔ تو جب حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہو تو اس کو وجوباً جو ہے حرف علت سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا حمزہ جو ہے اس کو تمام قراء نے آمنتم پڑھا ہے، یعنی آمنتم کسی نے بھی نہیں پڑھا، یہ تو تمام قراء کے لیے ہے کہ تمام قراء اس کے تیسرے حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس کا جو دوسرا حمزہ ہے اس کا کیا حکم ہے، وَحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةٌ، اور صحبہ رمز ہے شعبہ حمزہ اور کسائی کی، تو دوسرے حمزہ کو تحقیق سے پڑھا ہے شعبہ اور حمزہ کسائی نے، دوسرے حمزہ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبہ حمزہ اور کسائی جو ہیں یہ دوسرے حمزہ کو تحقیق سے پڑھتے ہیں، جبکہ باقی سارے کے سارے قراء جو ہیں وہ دوسرے حمزہ کو تسہیل سے پڑھیں گے، سوائے کمبل کے، کیونکہ کمبل کا حکم جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَلِقُمْبُلٍ، اور امام کمبل کے لیے بِإِسْقَاطِهِ الْأُولَى، پہلے حمزہ کا اسقاط ہے، بِطَٰہَ، سورہ طٰہٰ میں، تو قبلہ جو کہ مقبول ہوا ہے۔ تو امام کمبل جو ہیں وہ پہلے حمزہ کو گرا دیتے ہیں، تو جب پہلا حمزہ گر جائے گا اور دوسرا ایک ہی رہ جائے گا تو پھر امام کمبل کے لیے اس میں تسہیل نہیں ہوگی۔ وفی کلیہا حفص، اور ان تمام جگہوں میں، یعنی طٰہٰ میں بھی، اعراف میں بھی اور شعراء میں بھی، امام کمبل نے تو صرف سورہ طٰہٰ کے اندر اسقاط کیا ہے، لیکن امام حفص جو ہیں وہ تینوں مقامات پر ہی اسقاط کرتے ہیں، وہ صرف دوسرا حمزہ ہی پڑھتے ہیں، پہلا حمزہ گرا دیتے ہیں۔ وفی کلیہا حفص، اور تمام کلمات میں تینوں جگہوں پر حفص نے بھی اسقاط حمزہ اولا کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں سورہ اعراف کے اندر جو ہے قال فرعون آمنتم، اور اس کے بعد پھر وَأَبْدَلَ قُنْبُلٌ، وَأَبْدَلَ قُنْبُلٌ فِي الْأَعْرَافِ مِنْهَا الْوَاوَ وَالْمُلْكِ مُوصِلًا، اور امام قنبل جو ہیں انہوں نے سورہ اعراف میں اور سورہ ملک میں
वाव से इबदाल कर दिया है, यानी सूरा ताहा में तो इसकार कर दिया है पहले हमजा का, जबकि सूरह आराफ और सूरह मुल्क के अंदर वाव से इबदाल कर दिया है। तो वो पढ़ेंगे क़ाला फ़िरऔन व आमनतु, और इस तरह सूरह मुल्क में व इलैहि नुशूर व अमिनतुम, अमिनतुम की बजाय व अमिनतुम। तो गोया कि हमारे सामने जो किराआत आई इन तीनों मकामात पर, उनमें एक तो यह है कि इमाम हफ्स जो हैं वो तीनों सूरतों के अंदर पहले हमजा का इस्कात करते हैं, सिर्फ आमनतुम पढ़ते हैं, लेकिन इमाम कुंबुल जो हैं वो सूरह ताहा के अंदर पहले हमजा का इस्कात करेंगे, लेकिन सूरह आराफ और सूरह मुल्क के अंदर उस हमजा को वाव से बदल देंगे। और जो बाकी कुर्राए किराम हैं उनमें से शोबा हमजा की सही जो है वो दूसरे हमजा में तहकीक करेंगे, और इनके अलावा बाकी तमाम कुर्रा जो हैं वो दूसरे हमजा के अंदर तसहील करके पढ़ेंगे। ये दोनों अशार का मफहूम जो है इस तरह बनेगा, तीनों का। बल्कि उसके बाद फिर वो कलिमात जिनमें हमजा वसली जो है लामे साकिन और हमजा इस्तिफहाम के दरमियान है, उनका हुक्म बयान कर रहे हैं कि वह इन हमज़ वसलिन, और अगर हमजा वसली बैन लामिन मुसक्कन लामे साकिन के दरमियान आ जाए, वह हमज़तिल इस्तिफहाम और हमजा इस्तिफहाम के दरमियान आ जाए, तो क्या करना है वहां पर आपने फम दुदहु, आप वहां पे मद करें, मुबदिला उसको इबदाल करते हुए, फलिल कुल्ली ज़ा औला, तमाम कुर्रा के लिए यही इबदाल बेहतर है। वयक़्सुरुहुल्लज़ी, और इसमें कसर करेगा वो शख्स, युसाहिलु जो तसहील करता है, अन कुल्लिन तमाम कुर्रा से, कल आना जैसे आल आना है, मुस्सिला ये उसकी मिसाल दी गई है। तो ये दरअसल तीन कलिमात 6 जगहों पर वाक़े हैं, जैसे अल्लाहु, आज़करैनी और आल आना। तो ये तीनों कलिमात जो हैं, इन तीनों कलिमात में दो वजूह हैं और वो तमाम कुर्रा के लिए हैं। एक वजह तो ये है कि आप जो हमजा है उसको बदल दें, इबदाल से पढ़ें। तो ये असल कलिमात है अज़्ज़करैनी, अल आना, अल्लाहु। तो चूंकि ये दूसरा हमजा जो है ये हमजा इस्तिफाम, जो पहला हमजा है वो हमजा इस्तिफाम है, अज़्ज़करैनी में पहला हमजा इस्तिफाम है, और अज़्ज़करैनी अल ज़करैनी था तो लाम तारीफ दूसरा है। तो ये हमजा गोया के हमजा इस्तिफाम और लाम तारीफ के दरमियान वाक़े है। तो एक इसमें वजह यह है कि इसमें आप फम दुदहु मुबदिला, दूसरे हमजा का इबदाल करते हुए आप मद करें, और मद से मुराद जब मुतलक मद मुराद हो तो फिर उससे तूल मुराद होता है, जैसे अज़्ज़करैनी, आल आना और अल्लाह। फालिल कुल्ली ज़ा औला, तमाम कुरा के लिए यही औला है। दूसरी वजह इसमें होती है तसहील की। तो जब तसहील होगी तो फिर वाज़ेह बात है कि उसमें फिर मद नहीं होगी, तसहील के साथ मद हो ही नहीं सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वह यकसुरुहुल्लज़ी, और कसर करेगा वो शख्स, युसहिलु अन कुल्लिन जो तमाम कुर्रा से तसहील नकल करता है, जैसे आल आना है। तो तसहील की वजह होगी अज़्ज़करैनी, अल आना, अल्लाहु। तो जब तसहील होगी तो फिर वहां पर मद नहीं होगी बल्कि उसको कसर के साथ ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि वाला मद्द बैन अल हमज़तैनी हुना वाला बिहैसु सलासुन यत्तफ़िक़न तनज़्ज़ुला। ये जो कलिमात हमने अभी पढ़े हैं, तीन कलिमात जो हैं, अज़्ज़करैनी, आल आना और अल्लाहु, ये और उससे पीछे जिसमें तीन हमजे थे आमनतु, इन तीनों के बारे में खास हुक्म जो है वो इमाम शातिबी बयान कर रहे हैं कि वला मद्दा बैन अल हमज़तैनी हुना, और नहीं है इदखाल अलिफ, वला मद्दा यहाँ इदखाल अलिफ नहीं है, बैन अल हमज़तैनी हुना यहाँ इन 6 के 6 कलिमात में। बल्कि इसमें अगर आप बसरी की किरात को शामिल कर लें तो उसमें एक लफ्ज आता है माजिद तुम भी आसहर या आहसहर। इमाम बसरी जो है उसको दो हमजों से पढ़ते हैं और उसमें उनके लिए भी दोनों वजह हैं।
تو یہ ساتوں کلمات ولا مد بین الحمزتین ہنا، اور نہیں ادخال الف دو حمزوں کے درمیان یہاں پر، چونکہ یہ دونوں حمزے مفتوح ہیں تو مفتوح ہونے کی وجہ سے ادخال الف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ادخال الف نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ولا اور نہ ہی ادخال الف ہے بحیث اس جگہ پر جہاں ثلاثن تین حمزے یتفقنا متفق ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تنزلا نازل ہونے کے اعتبار سے، یعنی آمنتم جیسے کلمات، تو آمنتم جو ہے وہ بھی تین جگہوں پر آتا ہے، تو 7 کلمات یہ اور 3 جگہ آمنتم، ان کے اندر ادخال الف جو ہے وہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی، حالانکہ یہ دونوں مفتوح ہیں حمزتین، اور جب حمزتین مفتوح ہوں تو مفتوح حمزتین میں امام بصری، قالون اور ہشام جو ہیں وہ ادخال الف کرتے ہیں، لیکن یہاں ادخال الف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ صرف حمزتین کی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اضربو اور کس میں جمع الحمزتین حمزتین کے جمع ہونے کی ثلاثتن 3 ہے۔ اب امام شاطبی رحمہ اللہ بہت ساری چیزیں جو پہلے بیان ہونی چاہیے تھی وہ بعد میں لے جاتے ہیں، بعد میں آنے والی پہلے لے جاتے ہیں، تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، اور شعروں کے اندر یہ چیز چونکہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ شعروں کے اندر ایک نثر کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے، بہت ہی مشکل کام ہے، اور پھر عربی اوزان کا خیال رکھ کر ان کو بند کرنا، تو مثالیں جو ہیں یہاں پر آ کر دے رہے ہیں کہ وہ اضرب جمع الحمزتین، اور 2 حمزوں کے جمع ہونے کی قسمیں جو ہیں ثلاثتن 3 ہیں، اور وہ 3 قسمیں کیسے ہیں؟ انذرتہم، اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں حمزہ مفتوح ہوں، ام لم انا، یا لم انا، انا کی مثال ہو، اس میں پہلا مفتوح دوسرا مقصور ہے، انزلہ پہلا مفتوح اور دوسرا مقصور ہے، تو یہ تینوں طرح کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ یہاں پر امام شاطبی رحمہ اللہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے امام شاطبی رحمہ اللہ نے وہی 14 نمبر شعر جو ہے وہ آ چکا ہے، جس میں ادخال الف کا بیان ہے کہ ادخال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ومد کا قبل الفتح والقصر، اور مفتوح حمزہ مفتوح اور حمزہ مقصور سے پہلے، یعنی دوسرا حمزہ جب مفتوح ہو یا مقصور ہو تو اس سے پہلے آپ ادخال الف کریں، حجت بصری کے لیے، بہا امام قالون کے لیے، لظ اور امام ہشام کے لیے۔ وقبل الکسری، اور کسرہ سے پہلے جو ہے خلف، ادخال الف میں خلف ہے، اور وہ خلف امام ہشام کے لیے ہے کہ وہ ادخال الف اور عدم ادخال دونوں ہی کرتے ہیں، تو یہاں امام ہشام کی بات ہوئی ہے کہ وہ قبل القصری خلف لہو، امام ہشام کے لیے کسرہ سے پہلے خلف ہے، لیکن اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ 7 کلمات ایسے ہیں جہاں پر امام ہشام کے لیے خلف نہیں ہے، یعنی وہ صرف ادخال کریں گے، خلف نہیں ہے، اور وہ 7 کلمات کون سے ہیں؟ وفی سبعۃ، اور 7 کلمات میں لا خلف عنہ، امام ہشام سے خلف نہیں ہے، ان میں سے ایک بمریم، ایک لفظ جو ہے کلمہ جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، اذا ما مت، اس میں امام ہشام کے لیے خلف نہیں ہے، صرف ادخال ہوگا۔ وفی حرف الاعراف، اور سورہ اعراف میں 2 حرف ہیں، انکم لتأتون، ان لنا لاجرا۔ والشعراء العلا، اور بلند سورہ شعراء جو ہے اس میں ایک کلمہ ہے، ان لنا لاجرا۔ اس کے بعد انکا افکن معن، انکا اور افکن یہ دونوں، انکا لمن المصدقین اور افکن آلہتن، یہ دونوں جو ہیں فوق صادیہا، سورہ صاد سے اوپر والی صورت، یعنی سورہ صافات میں یہ موجود ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ مریم والا 1، آراف کے 2، 3، شعراء والا 4، انکا افکن 5 اور 6، اور آگے 7واں کلمات ہے وفی فصلت حرف، اور سورہ فصلت میں ایک حرف ہے، انکم لتکفرون، اس میں بھی خلف نہیں ہے، یعنی ادخال کا خلف نہیں ہے، لیکن اس میں ایک نیا خلف ہے، اور وہ کیا ہے؟
کہ وبالخلف سہلا، یہ سورہ فصلت والا جو آخری کلمہ ہے انکم لتکفرون، اس میں خلف کے ساتھ تسہیل کی گئی ہے، یعنی امام ہشام کے لیے اس میں ادخال تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن تسہیل اور تحقیق دو وجہ ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں وَأَئِمَّةٌ بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ، اور لفظ ائمہ جو ہے، ائمۃن میں پہلا مفتوح اور دوسرا مقصور ہے، تو اس میں خلف کے ساتھ قد مد وحدہ امام ہشام نے اکیلے ہی ادخال کیا ہے، حالانکہ جب پہلا مفتوح دوسرا مقصور ہو تو اس میں امام بصری اور امام قالون بھی ان کے ساتھ خلف کرتے ہیں، لیکن اس کلمہ کے اندر صرف امام ہشام جو ہیں خلف کے ساتھ ادخال کریں گے، یعنی ادخال اور عدم ادخال دونوں وجہ پڑیں گے۔ آگے کہتے ہیں جی وساحل سما، اور اسی کلمہ میں یعنی ائمہ میں ہی اہل سما نے تسہیل کی ہے دوسرے حمزہ کے اندر، تو ادخال کے اندر تو خلف جو ہے وہ ہشام کا ہے، لیکن تسہیل جو ہے وہ اہل سما نے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سما سے جو تسہیل کریں گے وہ ادخال وغیرہ نہیں کریں گے، قالون اور بصری کا جو ادخال ہونا چاہیے تھا وہ اس میں نہیں ہوگا۔ وصفاً، وصف کے اعتبار سے تسہیل کی ہے، اور پھر نحو ابدلا، اور نحو میں نحویوں کے نزدیک اس میں ابدال بھی کیا گیا ہے، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ابدال جو ہے بطریق شاطبیہ ثابت نہیں ہے، دیگر طرق سے کبرا کے اندر یہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بطریق شاطبیہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 18 نمبر شعر آ گیا جس کے اندر حمزہ مضموم سے پہلے ادخال کا بیان ہے کہ وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّ حَبِيبَهُ بِخُلْفِهِمَا، کہ حمزہ مضموم سے پہلے آپ ادخال الف کریں امام ہشام اور امام بصری کے لیے خلف کے ساتھ، اور قالون کے لیے بغیر خلف کے، وَجَاءَ لِيَفْصِلَ، اور یہ الف یعنی ادخال والا الف جو ہے یہ آتا ہے تاکہ دونوں حمزوں کے درمیان فاصلہ ڈال دے۔ ایک موقف تو یہ ہے، چونکہ حمزہ مفتوح، پہلا حمزہ مفتوح اور دوسرا حمزہ مقصور، اس کے قرآن مجید کے اندر صرف 3 ہی کلمات ہیں بس، ایک سورہ آل عمران میں ہے قل اعنبئکم بخیر، اور ایک سورہ صاد میں ہے انزل علیہ ذکر، اور تیسرا سورہ قمر میں ہے القی علیہ ذکر، القی ذکر علیہ۔ تو یہ 3 صرف کلمات قرآن مجید کے اندر آتے ہیں۔ اس میں ایک تو مذہب یہی ہے کہ امام ہشام اور امام بصری جو ہیں خلف کے ساتھ ادخال کریں گے، جبکہ قالون جو ہیں وہ بغیر خلف کے ادخال کریں گے، ایک موقف یہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ اہل ادا کا ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ وفی آل عمران رغوا لہشامہم کحفص، کہ آل عمران میں یعنی سورہ آل عمران میں قل اعنبئکم بخیر جو ہے، اس میں انہوں نے ہشام کے لیے حفص کی طرح روایت کیا ہے۔ تو پیچھے تو ہم پڑھے ہیں کہ امام ہشام جو ہیں وہ ادخال اور عدم ادخال دونوں کریں گے، لیکن امام حفص کی طرح نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ادخال کے ہی، کیونکہ امام حفص تو تحقیق بدون ادخال کرتے ہیں۔ وفل باقی، اور باقی دونوں جگہوں میں یعنی سورہ سعاد اور سورہ قمر میں قالون، امام قالون کی طرح انہوں نے نقل کیا ہے۔ اب یہ دونوں مذاہب اگر اکٹھے کیے جائیں تو امام ہشام کے لیے، یہ ہشام کے لیے دونوں مذاہب ہیں، تو امام ہشام کے لیے جو آل عمران کا لفظ ہے اعنبئکم، اس میں 2 وجہ ہوں گی، ایک ہوگی تحقیق مع الادخال اور ایک ہوگی تحقیق بدون ادخال، تو تحقیق بدون ادخال جو ہے یہ حفص کی مانند ہے، اور تحقیق مع الادخال جو ہے وہ پیچھے جو گزرا ہے اس کے مطابق ہے، اور باقی جو 2 جگہ ہیں وہاں پر ان کے لیے 3 وجہ ہوں گی۔ پہلی وجہ ہوگی ان کی تحقیق مع الادخال، اور دوسری وجہ ہوگی تحقیق بلا ادخال۔ جو تحقیق مع الادخال ہے یہ ان کی اپنی وجہ ہوگی، اور تحقیق بلا ادخال بھی اپنی وجہ ہوگی، یعنی پچھلے مذہب کے مطابق ممدو کا قبل الضمی 18 نمبر شعر میں جو مذہب بیان ہوا ہے۔ اور جب قالون کے لیے ہم پڑھیں گے اس دوسرے مذہب کے مطابق تو وہ پھر ایک تیسری وجہ آ جائے گی تسہیل مع الادخال۔ جی تو آج کا ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اسی پر ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.